अस्सलाम वालेकुम। आप सबको NGB3 चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। मेरा नाम मोहम्मद अमजद है और आप देख रहे हैं NGB3 चैनल यूट्यूब पर। आज का जो मेरा टॉपिक है वो आज ही के दिन की मुनासिबत से है, 14 अगस्त के हवाले से है, इंडिपेंडेंस डे के हवाले से है। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे दरख्वास्त है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जैसा कि आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान जो है वो 14 अगस्त 1947 को वजूद में आया था, लेकिन पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को आज़ाद तो हो गया, लेकिन क्या आप समझते हैं कि हम वाकई एक आज़ाद कौम हैं? हम वाकई वो कौम है कि जो अपने फैसले खुद कर सकती है? क्या हम वाकई एक खुद मुख्तार कौम है? क्या हम वाकई वो कौम है जिसको आज़ाद कौम में शुमार किया जाता है? क्या हम अपने इर्द गिर्द मसाइल से आज़ाद हैं? क्या पाकिस्तान अपने मसाइल से आज़ाद है? क्या हम बहसीत एक कौम अपनी सारी मुसीबतों परेशानियों से जो एक मुमलिकत को लाहक होती हैं उनसे आज़ाद हैं? अगर नहीं है तो फिर ज़रा नहीं सोचिए, पूरा सोचिए कि आखिर जो हम ये दिन मनाते हैं 14 अगस्त का 1947 के हवाले से जो आज तक मना रहे हैं हम, तो क्या हम वाकई आज़ाद कौम हैं एक? अगर नहीं है तो कौन सी वो ऐसी चीज़ें हैं कि जो हमें आज़ाद होने से रोक रही हैं? 14 अगस्त 1947 से लेकर अब तक का जो टेन्योर है हमारा, इसमें मुख्तलिफ गवर्नमेंट्स गुजरी हैं, मुख्तलिफ लोग गुजरे हैं, मुख्तलिफ तर्ज हुकूमत गुजरी है। कभी जमहूरी हुकूमत आई तो कभी माशाल्लाह लगाया गया इस मुल्क पर, तो कभी कौन सी तर्ज हुकूमत तो कभी कौन सी तर्ज हुकूमत। लेकिन सवाल ये है कि उन सब हुकूमतों ने पाकिस्तान के बारे में क्या सोचा है? क्या उन्होंने पाकिस्तान की भलाई के बारे में सोचा है, या सिर्फ उन्होंने अपने ही पल्ले भरे हैं? पिछली हुकूमतों ने या इस हुकूमत ने या आने वाले हुकूमत, क्या वो आने वाली हुकूमत हमसे मुखलिस होगी, या जो पिछली हुकूमतें हैं वो हमसे मुखलिस थीं, या इवन कि हम अपने मुल्क कौम से मुखलिस हैं, या जो वो पहले लोग थे जो हम चले गए हैं यहाँ से, अब दुनिया में नहीं रहे हैं, हमारे आबा अजदाद, क्या वो इस मुल्क पाकिस्तान से मुखलिस थे? अगर नहीं थे तो फिर वो कौन सी चीज़ें थी, वो कौन से मुहर्रिकात थे जो हमें मुखलिस होने से रोकते रहे हैं, जो हमें बहसीत एक कौम के हमें तरक्की करने से रोकते रहे हैं? हमारे साथ हमारा एक पड़ोसी मुल्क जिसे चीन कहा जाता है, वो हमसे 3 साल बाद आज़ाद हुआ। उसकी आज़ादी 1950 में मुमकिन हुई, लेकिन वो आज एक तरक्की याफ्ता मुल्क है। हमसे कई गुना ज़्यादा आबादी वाला मुल्क होने के बावजूद भी वो हमसे कई गुना ज़्यादा तरक्की याफ्ता मुल्क है, हत्ता कि हमसे 3 साल बाद आज़ाद हुआ था। हमारे जो बड़े हैं वो हमें बताते थे कि जनूबी कोरिया के लोग, जापान के लोग, चीन के लोग एक वक्त तक कि वो हमारे पाकिस्तान में आते थे, वो कराची के मौजूद जो सारे समंदर हैं वहाँ पर लुत्फ़अंदोज़ होते थे, कराची की रौनकों से लुत्फ़अंदोज़ होते थे, कराची को जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स थी उनको देख के हैरान होते थे कि ये मुल्क कितनी तेज़ी से तरक्की कर रहे हैं। और फिर आहिस्ता आहिस्ता इस मुल्क को कोई ऐसी नज़र लगी, या इस मुल्क की लोगों की खुद को अपनी नज़र लग गई कि ये ऐसा ऐसा तरक्की पजीर होता गया, तरक्की ज़वाल होता गया। मैं तो कहूँगा आज ये मुल्क खुदा न खास्ता डिफ़ाल्टर होने के करीब है। जैसे कि आप सब जानते थे, इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है। हम बजाय तरक्की करने के तरक्की से पीछे होते जा रहे हैं। हमें अगर सही मानों में किसी का मुकाबला करना है तो हमें चाहिए कि वो साइंस और टेक्नोलॉजी में मुकाबला करना चाहिए, हमें तरक्की में आगे बढ़ना चाहिए। वाघा बॉर्डर पर एक दूसरे से ज़्यादा टांगें उठाने को तरक्की नहीं कहते, दलेरी नहीं कहते। असल में तरक्की वही होती है जिससे मुल्क को फ़ायदा हो, जिससे कौम को फ़ायदा हो। कौम को किन बातों से फ़ायदा होगा? अब आज 14 अगस्त है, 2022 है, आज हम इंडिपेंडेंस डे मना रहे हैं। कल 15 अगस्त को इंडिया का इंडिपेंडेंस डे होगा। 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे के मौके पर इंडिया अपनी सबसे पहली इलेक्ट्रिक व्हीकल कार, वो जो अपने ही मुल्क में उसने बनाई है, वो जो है वो लॉन्च करेगा। तो हमारे पास ऐसा क्या है कि जो हम लॉन्च करेंगे 15 अगस्त वाले दिन? ठीक है, ऐसा क्या हम लॉन्च करें? आज के दिन हमने लॉन्च किया है सवाए मिली लंगों के, सवाए
ISPR کی نغموں کے یا کچھ ایسے ویسے چیزوں کے. میں ہمیشہ سے یہ کہتا آ رہا ہوں کہ میں نغموں کے خلاف نہیں ہوں. میں چھوٹے بچوں کے باجے بجانے سے میں ان کے مخالف نہیں ہوں. میں 14 اگست پہ جھنڈے لگانے سے، پرچم لگانے سے کے مخالف نہیں ہوں. ہم چھوٹے ہوتے ہم نے بھی لگایا، ہمارے آبا و اجداد نے بھی لگایا، ہم نے آج ہم بھی لگا رہے ہیں، ہماری نسلیں بھی لگائیں گی. بلکہ آج میں ملتان سے آ رہا تھا واپس اپنے شہر سے، تو میں نے دیکھا ایک بزرگ وہ ایک سائیکل پہ اپنی اس نے ایک جھنڈا لگایا ہوا ہے، ایک چھوٹے سے ڈنڈے کے اندر وہ سائیکل پہ جا رہا ہے اپنا 14 اگست کو مناتے ہوئے. تو یہ وہ جذبہ تھا کہ جس جذبے کے تحت یہ ملک آزاد ہوا. یہ جذبہ آج بھی ہے، اور یہی جذبہ ہے جو اس ملک پاکستان کو ڈفاٹروں نے نہیں دیتا، بچائے ہوئے ہیں. پاکستان کے پیچھے کئی ماؤں کی دعائیں ہیں، کئی بہنوں بیٹیوں کی عزتوں کی قربانیاں ہیں، کئی جو ہمارے شیر جوان تھے، پری پیکر تھے، جو ہمارے خوبصورت جسموں والے تھے، ان کی قربانیاں ہیں، بزرگوں کی دعائیں ہیں ہمارے. بلکہ میں نے ایک واقعہ سنا کہ ایک بزرگ جو تھے 14 اگست 1947 کو وہ لاہور کے راستے، وہ واغہ بارڈر کے راستے جو وہ پاکستان میں داخل ہوئے تھے، تو وہاں ایک جو سول سپاہی تھا، کیونکہ اس وقت فوج تو کم تھی، تو سویلینز کو ہی وہ انہوں نے واغہ بارڈر پہ تعینات کر دیا کہ جو آنے والے مہمان ہیں، مہاجرین، ان کو آپ نے ویلکم کرنا ہے. تو وہ بتا رہا تھا کہ ان میں سے ایک بزرگ ایسے بھی تھے کہ وہ بہت تیزی سے بھاگ رہے تھے پاکستان کی طرف. جو وہ پاکستان میں داخل ہوئے تو میں نے ان کو پکڑا، سنبھالا، ان کو میں نے پانی پلایا، منہ سے ان کے چہرے سے گرد صاف کی. تو ان کا پہلا جملہ یہ تھا کہ پتر پاکستان کتنی دور ہے؟ تو اس نے جواب دیا، جو وہاں پہ استقبال کے لیے کھڑا تھا، تو اس نے کہا کہ بابا جی آپ اس وقت پاکستان میں موجود ہیں. تو اس نے کہا کہ اللہ کا شکر ہے کہ میں ایک آزاد ملک میں، ایک اپنے ملک میں موجود ہوں، اپنے ملک میں میں آخری سانسیں لوں گا. تو وہ بتاتا ہے کہ اس بزرگ نے اسی وقت پانی پی کر جو اونچی آواز سے کلمہ پڑھا اور وہیں اس کی روح پرواز کر گئی. تو یہ وہ جذبہ تھا کہ جس جذبے کے تحت پاکستان بنا تھا. آج بھی ہمیں اسی جذبے کی ضرورت ہے، آج بھی ہمیں اسی پریکٹیکل سوچ کی ضرورت ہے. صرف نعرے بازی سے، کہہ دینے سے کچھ نہیں ہوتا. 14 اگست 1947 کا جو جذبہ تھا، جو اس کے پیچھے پریکٹیکل کام تھا، وہ ہمیں چاہیے. صرف سوچ رکھنے سے، صرف بولنے سے اگر ملک قوم کی ترقی ہوتی تو ہم تو پھر آج تو چاند پہ پہنچ جاتے. ٹھیک ہے، اب انڈیا ہے وہ کل کو اپنی پہلی وہ جو الیکٹرک وہیکل کار ہے جو وہ اپنے جو ملک میں جو بنائی گئی ہے وہ لانچ کرنے جا رہے ہیں، اور 2047 تک وہ پتہ نہیں کتنے ہزار گیگا واٹ جو وہ بجلی وہ سولر سے پیدا کرے گا. تو ہم اس وقت کہاں کھڑے ہیں؟ ہمارا پڑوسی ملک جو ہے انڈیا جو ہے، جس کو ہم اپنا سب سے بڑا حریف سمجھتے ہیں، کیا ہم اس کو کام کے زمرے میں بھی اپنا حریف سمجھتے ہیں؟ کیا وہ ملک ہم سے ترقی کر رہا ہے؟ ہمیں بھی ترقی کرنی چاہیے، ہمیں بھی آگے بڑھنا چاہیے. کہ ہمیں آج تک صرف وہی کھوکھرے نعروں کی طرف ہم کھڑے ہیں، یا وہی ہم جو ISPR کی جانب سے وہ نئے نغمے تک کھڑے ہیں، یا پھر پاکستان کی جانب سے ہر 14 اگست وہ نئے نغمے تک محدود کھڑے ہیں؟ ہم پریکٹیکل کب سوچیں گے؟ ہم کب پریکٹیکل کریں گے؟ ہماری گورنمنٹ کب پریکٹیکل کرے گی؟ ہمارے جو ادارے کرتا دھرتا ادارے ہیں اس ملک کے، وہ کب پریکٹیکل کریں گے؟ ہم کب آزاد ہوں گے اصل معنوں میں؟ تو میں نے یہ چھوٹی سی تحریر لکھی تھی، 100 لفظی کہانی تھی. ایک گروپ میں نے اس کو پوسٹ کیا تھا، وہاں ایک کمپٹیشن تھا فیس بک کے گروپ میں. تو انہوں نے کہا تھا کہ 100 لفظ کی کوئی کہانی لکھیں آپ. تو اس میں نے لکھا تھا کہ اے دھرتی ماں، اے پاک سرزمین، تجھے بنانے میں، تجھے تیری کمزور جسم ناتوان جسم کو روح بخشنے میں ہماری کئی پری پیکروں کی روحیں تیرے سپرد کی گئیں، تجھے سونپی گئیں، تاکہ تجھ میں روح آئے، تو جاگ جائے. اور تیرے کھیت کو، تیرے باغبان کو، تیرے باغ کو سیراب کرنے کے لیے ہمارے کئی بزرگوں نے اپنی جانیں دیں، اپنے لہو بہایا، اپنے لہو بہا کے تجھے سیراب کیا. اور جب تجھے
سجانے کی باری آئی تو ہماری کئی بہن بیٹیوں نے، معصوم بچوں نے اپنی عزتیں لٹا کر تیری جو ہے وہ خوبصورتی میں اضافہ کیا اور تجھے دائمی حسن بخشا۔ لیکن یہ تو تھا کہ جب تو بنی تھی اے ہماری دھرتی ماں، لیکن جو آج کے صورتحال ہیں اس میں اب ہم نڈھال ہو چکے ہیں، برباد ہو چکے ہیں۔ 75 سال ہو گئے ہمیں رلتے ہوئے، اسی طرح خوار ہوتے ہوئے، مصیبتیں سہتے ہوئے۔ کبھی ہمیں دہشت گردی نے جکڑ لیا، کبھی ہمیں آج تک قرضوں نے پکڑا ہوا ہے، کبھی کوئی مصیبت تو کبھی کوئی مصیبت۔ تو میں نے کہا کہ اے دھرتی ماں، تجھ سے کوئی گلہ نہیں ہے، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم تو اب ناتواں ہو چکے ہیں، ہم تو اب نڈھال ہو چکے ہیں۔ اب تو ہی خود کوشش کر کہ تو خود جاگ، خود اٹھ اور خود دیکھ کہ کیسے تجھ میں، تیری کوکھ میں پلنے والے کیسے تجھے ہی برباد کر رہے ہیں۔ تیرے ساتھ وفاداری کا وعدہ نبھانے والے کتنے تجھ سے سچے ہیں یا کتنے اپنے وعدے کے ساتھ سچے ہیں۔ تو اب تو ہی تجھے ہی جاگنا ہوگا، تجھے ہے وہ عروج کے جو فلک کو وہ تھامنا ہوگا۔ ہاں، تجھے اب جاگنا ہوگا، کیونکہ اگر ہم نے اپنی طرف سے پوری کوشش کر کے دیکھ لی ہے، مزید بھی کر رہے ہیں، ہمارے آباء و اجداد نے بھی کی اس ملک کو سنوارنے کی، اس ملک کو ایک ترقی یافتہ ملک بنانے کی، لیکن وہ ناکام ہو گئے اور ہم بھی ناکام ہو رہے ہیں آہستہ آہستہ۔ شاید یہ دھرتی ہی اب اٹھ کے اپنے آپ کے لیے کچھ کرے گی تو کچھ کرے گی۔ اب میں یہ نہیں کہتا کہ میں ناامید نہیں ہوں، اس ملت سے ناامید نہیں ہوں، اس قوم سے ناامید نہیں ہوں، اس ملک سے ناامید نہیں ہوں، لیکن اگر پریکٹیکل سوچا جائے تو ہم نے آج تک کھوکھلے نعروں کے سوا، کھوکھلے نغموں کے سوا، کھوکھلے گانوں کے سوا اور کیا ہی کیا ہے۔ ہمارے اوپر، ہماری قوم کے اوپر مسلط زدہ یہ جو وبائیں ہیں، قرضوں کی وبائیں، مہنگائی غربت کی وبائیں، بے روزگاری کی وبائیں، ہر دن بڑھتے جرائم کی وبائیں، اور ہمارے اوپر مسلط چند گھرانے، چند ہزار گھرانے جسے آپ کہہ لیں کہ جن کا کنٹرول پورے ملک پر ہے، وہ وبائیں، ہمارے سیاسی نظام جس طرح کا ہے، سیاسی نظام بھی ایک وبا ہے ہماری، وڈیرے جاگیردارانہ نظام وہ وبا ہے ایک ہماری، کہ آج ہم نے اس ملک کو ایک آزاد ملک اس لیے کہا تھا، اس ملک کو آزادی کے طور پہ اس لیے منوایا تھا کہ یہاں ہر کوئی آزاد ہے، یہاں کوئی امیر نہیں ہے، کوئی غریب نہیں ہے، کوئی مسلمان نہیں ہے، کوئی ہندو نہیں ہے، کوئی عیسائی نہیں ہے، کوئی سکھ نہیں ہے، سب برابر ہیں۔ اس ملک میں ابھی بھی کافی تعداد میں سکھ بھی موجود ہیں، مسلمان بھی موجود ہیں، عیسائی بھی موجود ہیں، ہندو بھی موجود ہیں، سب جو ہے وہ قوموں کے، مذہبوں کے سب وہ جو ہے یہاں پہ موجود ہیں۔ یہ ملک سب کا ہے، یہ ملک صرف مسلمانوں کا نہیں ہے، یہاں پہ جو اور اقلیتیں بستی ہیں ان کا بھی ملک ہے، یہ سنی شیعہ کا بھی ملک ہے، یہ وہابی بریلوی سب کا ملک ہے یہ۔ لیکن افسوس کہ ہم اس جو چیز کو بھول گئے ہیں، ہمارے اس ملک کو بنانے والوں میں سر سید احمد خان بھی موجود تھے، جو آپ اپنے وقت کے بہت بڑے علماء بھی تھے۔ انہوں نے تو یہ نہیں کہا کبھی بھی کہ یار یہ صرف مسلمانوں کا ملک ہے، اس ملک میں عیسائیوں کو رہنے کی ضرورت نہیں ہے، اس ملک میں ہندوؤں کو، سکھوں کو رہنے کی ضرورت نہیں ہے، اس ملک میں کسی کو بھی ایسے شخص کو رہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ جو مسلمان نہ ہو۔ تو آج جو فسادات ہو رہے ہیں مذہب کے نام پر، مختلف فرقہ بندیوں کے نام پر، آج جس کا دل کرتا ہے اٹھ کے وہ کسی کو بھی مار کر خود غازی بن جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور دوسرا جو ہے وہ مقتول، اس کو کافر کہا جاتا ہے۔ جس کا بھی دل کرتا ہے وہ کوئی بھی بہانہ بنا کر دوسرے کو مار دیتا ہے، مذہب کے، اسلام کے نام پر، خود وہ غازی بن جاتا ہے یا اس کو پھانسی ہو جاتی ہے، وہ شہید بن جاتا ہے۔ تو یہ کہاں کا قانون ہے؟ اگر یہی قانون ہوتا تو پھر وہ کہہ دیتے کہ اس ملک میں صرف مسلمانوں کا ملک ہے، مسلمانوں کو رہنے دو، باقی جو ہیں وہ مائگریٹ کر جاؤ، سکھ جو ہیں وہ اب انڈیا میں چلے جائیں، ہندو، عیسائی
ٹھیک ہے، وہ سارے چلے جائیں یہاں سے، عیسائی ہیں جو وہ اپنے انگریزوں کے ملک میں چلے جائیں۔ تو یہ سب کا ملک تھا، لیکن ہم سب نے ہی اس کو تباہ کیے ہیں۔ بجائے اس کے لیے کچھ کرنے کے، ہم سب نے اس کو تباہ و برباد ہی کیا ہے اپنا صرف بنانے میں۔ لیکن ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ جب ملک ہی نہیں رہے گا تو ہم اپنا آپ کیسے بنائیں گے۔ ہمارے جو کچھ ادارے ہیں جن کے ہاتھ میں یہ سارا کنٹرول ہے، وہی یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ صرف ہمارا ہے، ہم جتنا یہاں سے جمع کر سکتے ہیں کر لیں، جتنا اکٹھا کر سکتے ہیں کر لیں۔ حتیٰ کہ ان دی اینڈ نہ ان کے پاس کچھ رہے گا۔ اگر یہ ملک ہی نہیں رہے گا تو کسی کے پاس اور کیا رہے گا؟ پھر وہی غلامی آ جائے گی، پھر وہ چیز آ جائے گی۔ لیکن میرا یہ ماننا ہے کہ یہ ملک دوبارہ غلام نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس کے پیچھے، اس ملک کے بننے کے پیچھے جو دعائیں ہیں، جو پریکٹیکل ورک تھا، اگر میں سمجھتا ہوں کہ یہ صرف ملک وہ ایک تحریک کے طور پر نہیں بنا کہ جو آزادی کی تحریک تھی، بلکہ یہ ملک بڑی علماء کے دعا کے صدقے بھی بنا ہے۔ ان کے جو ہے انہوں نے بڑی روحانی کوششیں بھی کی ہیں اس ملک کو بنانے میں۔ تو میرا نہیں خیال کہ یہ ملک دوبارہ غلامی کی طرف جائے گا۔ اور انشاءاللہ آج آپ عہد کریں ایک دوسرے کے ساتھ کہ اس ملک کو دوبارہ غلام ہونے سے بچائیں گے، ایک تحریک چلائیں گے اپنے اندر، اپنے ملک کے اندر، کہ اس ملک کو اب دوبارہ ہم نے غلام نہیں بننے دینا، کسی کا بھی کسی لحاظ سے بھی۔ اس ملک کو اپنے معاشی طور پر اپنے پیروں پر خود کھڑا کریں گے، جو ہے وہ اپنی ضرورتیں اپنے آپ کے تحت پورا کریں گے۔ IMF سے اس ملک کو چھٹکارا دلوائیں گے، بیرونی قرضوں سے چھٹکارا دلوائیں گے۔ لیکن یہ سب تبھی ممکن ہے جب ہم ایک دوسرے کے لیے سوچیں گے۔ ہمارے ملک میں ہر کوئی صرف اپنے لیے سوچ رہا ہے کہ یہ چیز میرے لیے بن جائے، فلاں چیز بھی میرے لیے بن جائے، یہ چیز بھی میرے لیے ہو جائے۔ لیکن ایسا ممکن نہیں ہے۔ جب تک ہم اجتماعی طور پر نہیں سوچیں گے تب تک ہمارا جو ہے وہ ملک وہ ترقی نہیں کر سکتا۔ تو اللہ ہمارے ملک کا حامی و ناصر ہو۔ یہ میری دعا ہے کہ ہمارا ملک جو ہے وہ ترقی کریں، پھلے پھولے اور ترقی یافتہ ممالک کی لسٹ میں شامل ہو۔ جیسا بھی ملک ہے ہمارا پاکستان، ہمارا پیارا ملک ہے، ہمیں اس کی ترقی کے لیے کام کرنا ہوگا۔ ایک دفعہ پھر میری طرف سے آپ سب کو جشن آزادی مبارک ہو۔ پاکستان زندہ باد۔